अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला अज़ादारी हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और इस मुहिम गुफ्तगू पर मख़सूसन अज़ादारी के अग़राज़ और मक़ासिद, अज़ादारी के फ़यूज़ और बरक़ात, अज़ादारी की क्या फ़जीलत वारिद हुई है, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि ज़ाहिर है कि ख़ुद उस तरीक़े से एक मौरद इख्तिलाफ़ मसला है कि ये कहें कि इस अज़ादारी से दूसरे मफ़ादात हासिल किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, ये बैनुल उलमा एक इख्तिलाफ़ी मसला है। बाज़ लोग मसलन अज़ादारी को अपने कुछ दुनियावी उमूर को सीधा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दीनी उमूर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इख्तिलाफ़ी मसला है। और कल के बयान में भी मसलन जिस आलिम को हमने दावत की थी तो उन्होंने फरमाया कि आज़ादारी दर हकीकत ख़ुद मकसद है, इसके लिए दूसरे रस्ते हैं इस मकसद को हासिल करने के लिए। और उन्होंने हदीसें भी पेश की और इस्तिदलाल भी किए। तो अर्ज़ यह है कि एक इख्तिलाफ़ी मसला है, लेकिन ये अब किस निगाह से एक शख्सियत, कोई भी आलिम है, इसको किस निगाह से देख रहा है, ये उसकी निगाह में फ़र्क है कि वो इस आज़ादारी को किस नीयत से अंजाम दे रहा है। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि हर चीज़ की कोई ना कोई गरज़ और मकसद के तहत चीज़ें होती है। और आज़ादारी की भी यही है कि अगर ज़्यादा भी न कहा जाए तो कम से कम ये तो ज़रूर एक शख्स कह देगा कि आज़ादारी से इंसान की तज़किया नफ्स का मसला हल हो जाता है, यानी इंसान की तज़किया नफ्स हो जाती है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो कम अज़ कम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल एक आज़ादारी जो है ये ख़ुद एक बहुत बड़ा बाब है और इल्मी बाब है, इल्मी तौर से इसको देखा जा सकता है। और आज़ादारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई जैसे बाज़ मज़ाहिब और अदियान में जैसे रस्म रसूमात होते हैं या हमारे यहाँ भी होते हैं जैसे शादियों में, और ये वो शरई एतबार से नहीं लेकिन गैर शरई एतबार से बहरहाल लोग जो रस्म रसूमात करते हैं। तो बाज़ दुश्मनान अहले बैत और नवासिब ने, चूँकि दुश्मन अहले बैत से उन लोगों को जो चीज़ें अहले बैत से ख़ास होती हैं उनको तकलीफ़ होती है, और अल्लाह उनकी तकलीफ़ बढ़ाएँ, अल्लाह उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा करें, लेकिन उनको होती है तकलीफ़, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हम देख चुके हैं, बारहा देख चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी इंसान देख सकता है। और उन इलाक़ों में मख़सूसन जहाँ पर इंसान रह रहा है, बिल्कुल वाज़ेह तरीके से ये बात पक्की है कि नवासिब को बड़ी तकलीफ़ होती है आज़ादारी से। यानी इंसान जो है अपने सीने पर मार रहा होगा, ख़ुद रो रहा होगा या मसलन सर पे मार रहा होगा, जो भी करें मार ये रहा होगा, तकलीफ़ उसको हो रही होगी। ये तो इश्क में है, इश्क को उसको तकलीफ़ नहीं होती, वो तो अपने माशूक के लिए जो कर रहा है उसमें वो खुश है। लेकिन जो नासबी है उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। और बहरहाल ये तो उनकी अपनी किस्मत है, जब किस्मत ख़राब हो जाए और अल्लाह जो है वो मुहर लगा दे, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम, जब इंसान के आँखों, कानों और सब जो है वो आज़ा और जवारह पे मुहर लग जाए अल्लाह की तरफ से, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इनको आप डराएं या न डराएं, इनको आप तकवा की तबलीग करें या न करें, ये ईमान लाने वाले लोग नहीं है, चूँकि मोहर खा चुके हैं। तो बहरहाल ये एक अलहदा मसला है। लेकिन ख़ुद मोमिनीन और आज़ादारान हज़रत सैयद अल-अबरार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि इसको बतौर रस्म रसूमात के नहीं बल्कि अक़ीदत और इसको औज तक़वा समझते हैं। और यह औज तक़वा कोई फ़कत अक़ीदे के तहत नहीं है बल्कि हदीस में वारिद है कि ये जो है इससे इंसान मुत्तक़ी हो जाता है, मुत्तक़ी हो जाता है। शाइरुल्लाह को से वो करना, इससे इंसान की दिल की तक़वा है नहीं, और तक़वा जो है वो ईमान से बढ़कर है। बहरहाल ये अपनी जगह पर गुफ्तगू है। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना सैयद नासिर हुसैन अल हुसैनी साहब क़िबला हमारे साथ
نیو جرسی امریکہ سے محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ بھی خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، مولا کا کرم ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے ایام اعزا ہے، تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کی تمام ٹیم کی طرف سے نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، چونکہ وہاں جو ہے نیو جرسی میں صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ نے اس قیمتی اوقات میں سے یہ وقت وقف فرمایا مومنین کے لیے، اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے قبلہ۔ میں بہت مشکور ہوں کہ میں کسی طریقے سے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اور مومنین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ ایک خادم ہوں، ایک اپنا انسان ہوں۔ بزرگواری ہے قبلہ آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سرفراز فرمائے۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور یکم محرم سے قبلہ گفتگو ہماری عزاداری کے عنوان سے ہے، تو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں بھی وہی عرض کروں گا کہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا جی اور عزاداری جی دونوں کو ابھی تک انسانیت احاطہ نہیں کر پائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا اس کے زاویے ہیں جی جس سے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ واقعہ 1400 سال پہلے ہوا ہے، لیکن اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل۔ اور ہر سال جو لوگ جاتے ہیں زیارات پر اور جو لوگ عزاداری کرتے ہیں، گریہ و ماتم تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں ممتن احساس رہتا ہے جی کہ ان سے ایک بھی شہید ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداری جس کی ابتدا اگر کہا جائے واقعہ کربلا کے بعد تو شہزادی کونین کی بیٹی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا بے شک اور بے شک زین العابدین علیہ السلام ان بے کی شک۔ شہادت روز بھی ہے، انہوں نے اس کی ابتدا کی، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے تو عزاداری اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی۔ بے شک۔ سرکار دو عالم کی وفات کے بعد شہزادی کونین سب سے بڑی عزادار تھیں، اللہ اور اسی انہوں نے بیت الحزن میں بھی، اور پھر وہ بقی میں ایک درخت کے نیچے، اور پھر اپنے گھر پر عزاداری کی تھی۔ بے شک۔ عزاداری اظہار محبت بھی ہے، اظہار غم بھی ہے، مصیبت پر کو یاد کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزاداری احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ بے شک۔ یہ اتنا مضبوط اور اتنا قوی احتجاج ہے کہ جس میں احتجاج کرنے والا تو روتا ہے جی لیکن ظلم کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ اللہ، بالکل، بے شک۔ اسی لیے اس عزاداری کی مخالفت ہوتی ہے، ورنہ کسی کو کیا مشکل ہے اگر ہم آنسو بہا رہے ہیں، یا ہم ماتم کر رہے ہیں، جی یا ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، جی مجلسیں برپا کر رہے ہیں، ہم کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہیں، بالکل۔ بلکہ ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ لوگ آئیں اس میں۔ جی بے شک۔ صحیح ہے، ہماری عزاداری کی وجہ سے اور ہمارے غم کی وجہ سے قومیں متوجہ ہوتی ہیں۔ جی اگر آپ بازار میں سڑک پر کسی کو گریہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ فوراً پوچھیں گے کیا وجہ ہے، کیوں یہ شخص رو رہا ہے۔ جی جب آپ تفتیش کریں گے تو حقیقت پتہ چلے گی کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہری کے گریے سے بہت سے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس میں احتجاج اس طرح کا ہے کہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں کہ کسی کے خلاف کوئی چیز کر رہے ہیں، جی ہم غم حسین میں اور غم ائمہ معصومین میں اپنے آنسو بہاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں جی بے اور شک۔ کرتے ہیں، لیکن اس سے بہت سے لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ بالکل، بے شک۔ تو اگر کسی بھی
ملک میں رہیں اور کن بھی حالات میں رہیں، عزاداری وہاں کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی نہیں ہے زیادہ تر جگہوں پر، جو کچھ جگہوں پہ ہے۔ جی لیکن یہ اس وقت کے ظالم کو اور ماضی کے ظالمین کو بے نقاب کر دیتی۔ صحیح۔ اور دوسرا ایک جو عزاداری کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری ہماری شناخت ہے۔ جی دنیا کے کسی بھی فرقے میں اور کسی بھی مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ جی عیسائیت یہاں پر ہے، حضرت عیسیٰ کو ان کے مطابق، عیسائیوں کے مطابق کراس پر چڑھایا گیا تھا، جی صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور ان بالکل۔ کی کیلیں ٹھوک دی تھیں اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، اور یہ ان کو بہت مانتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی دن ان کا ایسا غم کا نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ سکیں کہ ہم بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کے لیے گریہ کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں یا سوگ مناتے ہیں۔ بے شک، بالکل۔ کسی اور تہذیب میں بھی سوگ منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جی اور شیعہ مذہب 1400 سال سے اس سوگ کو اور اس عزاداری کو لے کے چل رہا ہے۔ بے شک۔ اس نے ہماری شناخت بھی بنا دی ہے، اس نے ہمارا تحفظ بھی کیا، واہ سبحان اللہ، بے شک۔ کیونکہ 1400 سال میں جس قوم کو متوکل اور یزید اور عباسی اور اموی خلفاء سے لے کر صدام تک اور آج تک کے لوگوں نے جی ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہو، وہ قوم کو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بالکل، یقیناً۔ لیکن وہ قوم اب تک ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واہ سبحان اگر اس اللہ۔ کا سبب تلاش کیا جائے تو سبب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا کی طاقتیں اور خزانے کھول دیے جائیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جائے، جی حجاج جیسے لوگوں نے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مارا ہو، جی اور بعد کے لوگوں نے اتاترک سے لے کر کے صلاح الدین ایوبی تک، جی اور اس کے بعد سے صدام اور اس طرح کے ظالمین نے، جی تو ہم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہم کو تو بچنا نہیں چاہیے تھا، ہماری تعداد اتنی نہیں تھی۔ جی بالکل۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہماری تعداد بڑھ گئی اور ہم ختم نہیں ہوئے۔ جی تو اس نہ ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے خاتمے کو روکنے میں جو چیزیں کارآمد تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ اگر کہا جائے سب سے بڑی اہم چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے وقت کے امام کا سایہ موجود ہے۔ سبحان جب اللہ، بے تک شک۔ سایہ ہے ہم کو کوئی ختم نہیں کرے گا، جب تک اللہ ہم کو بچانا چاہے گا کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ بے شک۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء حق موجود ہیں، جی جنہوں نے باطل کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، چاہے ان کو قتل کر دیا گیا ہو، چاہے ان کو تباہ کر دیا گیا ہو، ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا ہو۔ شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، جی یہ مثالیں موجود ہیں، اور نہ جانے کتنے علماء ہیں جن کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی، لیکن نہ انہوں نے اپنے اصولوں کو چھوڑا، جی نہ زیادہ حق چھوڑا۔ دوسری وجہ وہ تھی، جی اور ابھی بھی الحمدللہ ہے ایسا کہ ہمارے علماء حق دنیا میں یہی کام انجام دے رہے ہیں، ہم ابھی بھی باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ بے شک۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بچانے والی جو بہت اہم ہے وہ عزاداری ہے۔ جی کہ چاہے ہم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، عزاداری ہم کو متحد کر دیتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ امریکہ میں یہاں ہر ملک کے باشندے رہتے ہیں، جی ہمارے اس ملک میں تقریباً ہر ملک کے شیعہ موجود ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، جی لیکن عزاداری ہم سب کو یکجا کر دیا اور واہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو عزاداری کی وجہ سے ہماری بقا بھی ہے، عزاداری ہماری پہچان بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عزاداری کی وجہ سے ہماری قوم باشعور ہے، الحمدللہ، بے شک۔ عزیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، اور ہماری قوم یہ بھی جانتی ہے کہ ہم کو باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ بے شک۔ جیسا کہ شہدائے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جی کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہماری زندگی ذلت والی ہے، جی ہم وہاں احتجاج جی رابطہ میرے خیال میں منقطع ہو چکا ہے قبلہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ دوبارہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ قبلہ کے ساتھ رابطے کو برقرار کیا جائے، اور
ان سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ بہت ہی خوبصورت تبصرہ فرما رہے تھے قبلہ، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بقا جو ہماری ہے وہ آزاداری حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی آزاداری کی وجہ سے، جو آزاداری ہم کر رہے ہیں یہی در حقیقت اس قوم کی بقا ہے، اور اسی سے یہ قوم باقی ہے۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگوں کے کچھ چیزیں ہیں جو اس آزاداری میں خلل ایجاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزاداری جو ہے وہ قوم کی بقا ہے، وگرنہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ اتنے سخت ادوار جو گزرے ہیں، بنی امیہ، بنی مروان، بنی عباس، اور اس کے بعد جو دوسرے سلاطین اور امراء تھے، انہوں نے جیسے فرمایا اس میں سے یقیناً مشہور و معروف جو ہے مثلا خود حجاج ابن یوسف ثقفی، یا مثلا محمد بن قاسم، یا سلطان ایوب یعنی صلاح الدین ایوبی، اور اس کے علاوہ دیگر نواسب، اور یہ مغلیہ سلطنتیں جتنی بھی تھی بھی نواسب سے تقریباً نواسب تھے۔ تو ان نواسب نے جتنی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ قوم جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، دائم ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے یعنی معجزے کے علاوہ اگر بات ہوتی تو یقیناً اس قوم کا خاتمہ ہو جاتا۔ یعنی ذات خود اگر ہم غور کریں تو ایسی جگہوں پر بھی شیعہ ہے کہ جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایسے نواسب کے اندر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کانٹے، بہت زیادہ گندگی میں ایک پھول نکل آتا ہے، گندگی ہوتی ہے یا کانٹے ہوتی ہے جو بھی آپ فرض کریں، یا پتھروں کے درمیان سے ایک پھول نکل جاتا ہے۔ ایسی جگہ جہاں انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہاں پر شیعہ بھی ہوں گے۔ آپ آج کے اس دور حاضر میں یہی کریں جہاں سے ہم جانتے ہیں خود، مثلا ایسے قومیں ہمارے ہاں ہے کہ جس قوموں میں حتیٰ ان کے تشدد ان میں جس قدر ہے ان میں بھی شیعہ موجود ہے، ان میں بھی شیعہ موجود ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، لیکن ان قوموں میں جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا، جہاں کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان میں بھی کوئی شیعہ ہوگا، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں عزاداران ہے، اور پختہ عقیدے کے عزاداران موجود ہے، اور اضافہ ان میں ہو رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے۔ تو یہ ہمارا طر امتیاز بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے مقام فخر بھی ہے، اور ہم اس کو در حقیقت اجر رسالت سمجھتے ہیں کہ اجر رسالت ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، یہ خود اجر رسالت ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے اقربا سے مودت رکھیں۔ یہ در حقیقت وہی مودت ہے جو مذہب شیعہ خیر البریہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور حتیٰ اپنے بچوں کو بھی تربیت کرتے ہیں، یعنی بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام میں کوشش کرنی چاہیے، یہ میں عرض کروں کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں، اربعین میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں، گود میں رہیں گے، سوئیں گے، رستے میں اس کو ساتھ لے کے جائیں، ان کو کربلا دے کے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ تربیت کے لیے بہت ضروری چیز ہے، مخصوصاً وہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ بچوں کا عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مثلا اپنے علاقے میں اگر عزاداری ہے تو ضروری ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ بہت سارے لوگ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں گھر میں کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ نہیں، سمجھ کیوں؟ سمجھ کی بات یہاں نہیں، یہاں وہ برکت ہے، اس برکت کے لیے لے کے جائیں۔ فرش اعضاء پر رہے گا تو یہ حسینی بچہ ہو جائے گا، اگر آپ ان کو گھر میں ہی رکھو گے تو پھر گھریلو بچہ ہو جائے گا، امام حسین علیہ السلام کے برکات سے محروم ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بچوں کی بھی تربیت کر سکے۔ قبلہ کے ساتھ دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ جی قبلہ، آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، معذرت چاہتا ہوں، پتہ نہیں کوئی کنیکشن پرابلم ہو گئی۔ جی قبلہ، لیکن میں حاضر ہوں۔ آخر میں قبلہ ہمارے پاس چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، 2 سے 3 منٹ کا ٹائم قبلہ ہے ہمارے پاس، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام، کوئی نصیحت اور کوئی ایسی چیز جو ضروری ہے آپ کی نظر میں مومنین کے لیے اگر ارشاد فرمائیں۔ عزاداری کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تقدس سب سے اہم ہے۔ جی بے شک، اگر آپ اس کے تقدس کو برقرار رکھیے گا تو یہ خیر و برکت اور آپ کی ضمانت
یعنی آپ کے ایمان کی ضمانت دیتی ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ دکھاوے کی طرف نہ جائیں۔ عزاداری خوشنودی اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت ہے، خوشنودی شہزادی کونین کے لیے ہے، اور اس میں اخلاص نیت اور انکساری بہت ضروری ہے۔ تمام خطبہ، علماء اور نواخوان حضرات اور تمام شعراء حضرات کو بھی اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ اخروی کام ہے، اور اس کام کے لیے ضروری یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، چاہے اس کو بڑے پیمانے پہ نہ کیا جائے، لیکن قبولیت کے ضامن تبھی ہے جب آپ پورے اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی نئی نسل کو اس کی پوری طریقے سے ترغیب دیں، جس میں بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں کام کیا بھی ہے۔ مثلا میں بھی کرتا ہوں، تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں میں اپنے گھر پر مجلس کرتا تھا، لیکن اب میں اس مجلس کو بچوں کی مجلس میں نے کر دیا ہے۔ میرے بچے ہی اس مجلس کو پورے طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، یعنی وہ خود ہی ذاکرین کو بلاتے ہیں اور خود ہی ذاکری کرتے ہیں، خود ہی وہ تمام پڑھتے ہیں، خود ہی نوا پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، اور اپنے مطابق جو ان کو تبرک تقسیم کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے، اور اس میں ان کو معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان کی کوششیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں، اور دوسرے نوجوان اور بچے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا پروگرام ہو جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے ہم کو ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے ذاکر یا علماء کی ضرورت ہے، نہیں، ان بچوں کو ذمہ داری دیں تاکہ آئندہ کی زندگی میں ان کو یاد رہے کہ ہم اس طرح سے عزاداری کرتے تھے، اور اس طرح سے فرش عزا کو بچھاتے تھے، اور اس طرح سے ماتم کرتے تھے۔ ہم کو اسی انداز میں اس کو کرنا ہے۔ ایک امانت ہے جو ہم کو ماضی سے ملی ہے اور مستقبل کے حوالے کرنی ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ وقت جو ہے وہ مختصر تھا، لیکن آپ نے اس طریقے سے گفتگو فرمائی کہ یقیناً اگر اہل فکر ہے تو وہ اس پر سوچ سکتا ہے۔ نہایت ہی قبلہ آپ کے شکر گزار ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کی فیملی کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور میں دعا کروں گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہماری طرف سے میرے آقا کو سلام کیے، اور انشاءاللہ اپنی بیش قیمت دعاؤں میں مجھ فقیر کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مولا کے امان میں رہیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب عزت مآب مولانا سید ناصر حسین الحسینی صاحب، قبلہ نیو جرسی امریکہ سے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ عزاداری سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے ایمان افروز گفتگو۔ مولا ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو دیکھتے رہیے۔ وقت کے امام کی ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔